अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जमहूरियत का दर्स देने वाले मुल्क अमेरिका के अपने इंतखाबी निज़ाम का तमाशा हम सब ने देखा है। 3 तारीख को शुरू होने वाले इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स के लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ा, ये सब कैसे था, क्या था, इस पे बात करेंगे आज के शो में हमारे पैनलिस्ट से, हमारे रिसर्चर्स से और डमी म्यूजियम से आए कुछ गेस्ट से। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रूबा जी, सिर्फ ये ना बताएं डमी म्यूजियम से कुछ गेस्ट, ये बताएं ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए हैं। भाई ने मैं बाहर लाएगा। तुम्हें पता बारला किसको कहते हैं? अल्लाह माफी दवे। तुम्हें पता? आई कांट बिलीव। भाई ने मैं वो बाहरला नहीं हैगा सर, न्यूयॉर्क तो मेरा ताल्लुक है गए। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ रहने हैं, जैक्सन हाइट। हाँ जी, जिथों पकौड़े और शकरकंदी मिलती है ना। दही बड़े मिलते हैं, निहारी मिलती है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਦੀ। हाँ जी, राना स्वीट मेरी लव मैरिज हैगी है। ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ। खैर मुबारक। ਮੇਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ। जो मर्जी कर ले, उसकी सुनी नहीं जानी है। हार को तस्लीम करना चाहिए मेरे ख्याल से आफ्ताब साहब। अच्छा जी, आप कौन है? एक खाया सराय या फजूल बात। ट्रांसजेंडर कह लो। मैं फारिस अख्तर सर। अच्छा जी, आप सेनेट में इलेक्ट हुई हैं? जी मैं सेनेटर इलेक्ट हुआ हूँ। हाँ, वैसे ये इलेक्शन है इस दफ़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। इसमें लातादाद चीजें पहली दफा हुई हैं। 2 ट्रांसजेंडर्स इलेक्ट हुए कांग्रेस में, एक सेनेट, दूसरा हाउस ऑफ रैप्स। इतना ज्यादा वोट पोस्टल बैलेट के जरिए कभी नहीं आया था। और फिर सबसे ज्यादा उम्र रसीदा सदर, और जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए, बाराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर ऐसा क्यों है? मतलब लोगों की मोहब्बत है या लोगों की रिपेलेंस और नफरत है? ये नफरत तो नहीं हो सकती जब लोग बाहर निकल के वोट डालते हैं। अगर वोट की शरह ज़्यादा हुई है कि उनका इंटरेस्ट नज़र आता है इसमें। रिएक्शन था अगेंस्ट ट्रंप। या इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था यही कि लोग निकलें और वोट डालें। बेशक वो पोस्टल बैलेट भेजें या वो निकल के वोट डालें। बल्कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो बहुत बड़ा एक वहाँ पर स्कैंडल हुआ है वो रोबोटिक कॉल्स का है। कॉल्स गई लोगों को मिलियंस के हिसाब से, जो उनको ये कह रही थी कि घर से बाहर ना निकलिएगा, खतरा है कि हंगामे होंगे, डर के बारे घर बैठें। अच्छा। क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग निकले और वोट डले तो ट्रंप साहब हार जाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू हुआ है वहाँ पर। 2 फैक्टर्स इतने बड़े ट्रंप को ले डूबे। तो क्या? एक कोविड-19, उसकी मिस हैंडलिंग, मिस मैनेजमेंट, और दूसरा उसका नस्ली इम्तियाज। जी हाँ सर, इसने बहुत अहम किरदार अदा तबाह करके रख दिया। और बड़ी शर्म की बात है कि 30 साल बाद, ये भी एक रिकॉर्ड टूटा, 30 साल बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट जो सिर्फ एक स्टेंट के बाद फारिग, और वो गोल सा मुंह अपने होंठों को यूं जैसे सीटी मारने के स्टाइल में करते हैं ना, ये उसका सिग्नेचर था ये। वो करके तो कहता था 4 more years, ये तो मसला ही कोई नहीं, 4 भी होता तो मैं 4 मरतबा जीत जाता। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। इसीलिए नहीं जीता कि तुम जैसों की दुआएं उसके साथ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। क्या अच्छे कीते ने। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। वैसे ये बात है हाँ वो है, बिल्कुल ये तो फैक्ट है कि क्योंकि पीस में उसकी बड़ी उसने कंट्रीब्यूशन है। कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं किया। वाह वाह वाह। उसने कुछ चीज़ें की हैं। ईरान का जो माहिदा था, जो जौहरी माहिदा था, ये उसको उसने रिसाइंड किया। ये गलत बात की थी। लेकिन कोरिया भी गया, नॉर्थ कोरिया गया, वो अफगानिस्तान गया। सर। हाँ, अफगानिस्तान का भी उसने मसला मोरलेस रिजॉल्व किया है। सीरिया से निकल तालिबान गया। के साथ। सीरिया से निकला, इराक से उसने पुल आउट किया। लेकिन सर उनके कई इकदाम ऐसे हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में जंगों की बुनियाद रखी है। जैसे सर आप देखिए यरूशलेम है, उसको इसराइल का कैपिटल बना देना। वेरी ट्रू। उसके बाद सर चाइना के साथ जिस तरह वो ट्रेड वार पे उतरे हैं, फिर खुद जो वो यूरोपीय ममालिक के साथ उनके कई मामलात पर मुतनाज़ा रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर उनकी पॉलिसीज़, एंटी ईरान जिस तरह आपने कहा, तो सर उनकी ये पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो मुस्तकबिल में अमेरिका पर ये असर डालेंगी उसकी खारजा पॉलिसी पर। देखिए, एक्सेप्ट फॉर जेरूसलम, कि ये जेरूसलम का जो इशू है वो वाकई बड़ा कंटेंशियस है और उसका आगे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। लेकिन ज़्यादातर उसने जो किया है ना, वो सेबर रैटलिंग की है, नूरा कुश्ती की है, शोर शराबा किया है। चाइना के साथ भी जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ्स को टैरिफ प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर protectionist खड़ा policy। करना, लेकिन चाइना का रिस्पांस जो है, ठीक है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। चाइना पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम पहले भी लगता रहा है कि ये टेक्नोलॉजी चोरी भी करते रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। हुआवे का बहुत बड़ा इशू रहा है, फारिग करवा दिया उधर से हुआवे वो है, और टिकटॉक का इशू रहा है। उन्होंने कहा कि जी जब तक अथॉरिटी इनके बोर्ड पे अमेरिकन की नहीं होगी हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, ट्रंप की मेन चीज़ जो थी ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी पल्स की। एक आदमी जो तकरीबन 18 साल पहले कहता है कि जी अगर मैं इलेक्शन लड़ा
تو میں جیتوں گا. اس نے اوپرا ونفری کے شو میں یہ بات کی تھی. جی جی جی. اس نے کہا تھا مجھے طریقہ آتا ہے, مجھے یہ پتا ہے سسٹم کیا ہے, سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سسٹم جو ہے وہ صرف جو ہے ون مین ون ووٹ کی بیسس پہ چلتا ہے اور پاپولر ووٹ پہ کوئی الیکٹ ہوتا ہے. ان کا بڑا ٹیئرڈ سسٹم ہے. لیکن اس وقت ناکام ہو چکا ہے وہ. ناکام ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ وہاں پر اس پہ ایک کنٹراورسی بنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ ایک ہنگامہ ہوا ہے, اس پہ ایکسیپٹنس کی ایک بات آ گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایل گور کا جو الیکشن ہوا تھا جس میں جارج بش جی جی 2000 والا جونیئر جیتا تھا, جی جی اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ فلوریڈا میں اس کا بھائی تھا, جی جی, اس کا بھائی گورنر تھا, بالکل. ٹھیک ہے نا, اور فلوریڈا کی وجہ سے وہ سارا ایشو جو ہے سپریم کورٹ میں گیا تھا, اور پھر سپریم کورٹ نے رول کیا تھا کہ جی ایل گور جو ہے وہ ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا, اور جارج بش جونیئر جو ہے اس کو انہوں نے جتا دیا. ان کا سسٹم جو ہے وہ ٹیئرڈ سسٹم ہے. لیکن سر امریکہ کے اندر بھی ایسی آوازیں ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ اس سسٹم کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر سسٹم کو کیونکہ بدلنے یہ کی ضرورت پاپولر ووٹ کی عکاسی نہیں ہوتا. 2016 میں پاپولر ووٹ ہیلری کلنٹن کے زیادہ تھے, لیکن ٹرمپ صدر بن گئے, الیکٹرل کالج ان کے ساتھ تھا. وہاں بڑی سنجیدہ وائسز ایسی ہیں جو یہ بات کرتی ہے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے جو عوام کا صحیح عکاس ہو. نہیں, یہ ویسے معیار نہیں ہے کہ زیادہ ووٹ, بعض اوقات اپوزیشن کے پاس زیادہ ووٹ ہوتا ہے. جی جی, ہمارے یہاں پچھلی دفعہ کیا تھا جی ہاں, کہ اپوزیشن کے پاس زیادہ ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ, لیکن یہاں جو ماحول ہے نا وہ یہ کہ آپ 51% ہو گئے تو 49% آپ کی جیب میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. بالکل دیٹ از رانگ, یہ غلط. یہ جو بی ڈی ممبری والا الیکٹورل کالج جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس سے یورپ سے مستعار لے لیں, بالکل یہ اسکینڈینیویا سے لے لیں, بہت اچھا ہے. کم از کم وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا حق ادا کریں گے. ان سے تو نہیں ہو سکتا, وہ تو کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پاکستان میں پاپولر الیکٹوریٹ کے لیے ناکام ہے کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ, بڑی انٹریکیسیز ہیں. لیکن دیکھ لیجئے پاکستان میں کس کامیابی سے چل رہا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن. کیوں؟ ایم پی ایز کرتے ہیں, ایم این ایز کرتے ہیں. سینٹ کا پروپورشنل, اس میں بھی بڑے سوال ہیں. پروپورشنل ریپرزنٹیشن صوبوں کے حد تک تو ہے کہ ہر صوبہ کے 14 سینیٹرز ہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو الیکشن ہوتا ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا پرابلمٹک ہے. ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے کیونکہ ہڈن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. اس میں پتہ ہے ہمیں ہر دفعہ ہی ہوتا ہے. اس دفعہ کوشش اب یہاں بھی یہی ہو رہی ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ نہ ہو, اور بڑا مشکل ہوگا اپوزیشن کے لیے اس کو ڈینائی کرنا کہ سیکرٹ بیلٹ نہ ہو, کیونکہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا بعد میں یہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, زیادتی ہوگی, ہارس ٹریڈنگ ہو گئی, پریشر پڑ گیا, ٹھیک ہے نا, خلائی مخلوق نے الیکٹ کروا دیا. پاکستان جیسے ملک میں سیکرٹ بیلٹنگ ویسی ممنوع نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, امریکن الیکٹورل سسٹم میں جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے. $14 بلین 14 بلین ڈالر کا سر اب تک کے دو شمار ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس الیکشن کے. اس الیکشن میں $14 بلین. جی ہاں, کہ لگ بھگ اس سے زیادہ ہی نہیں ہو سکتا, اس سے کم نہیں. لیکن جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ پبلک سے پیسے جو ہے, پبلک سے بھی, کارپوریٹ سیکٹر سے, کنٹریبیوٹر سے, ڈونر سے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بھی پرابلم ہے کہ وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی وہاں پر الیکشن لڑ کے آگے آ سکتا ہے. لیکن دوسری سائڈ یہ ہے کہ بگ بزنس جو ہے اس کا انفلوئنس ہے, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ٹبیکو لابی, گن لابی, ٹھیک ہے نا, آئل لابی, یہ ساری لابیز جو ہیں. سر یہ کلنٹن کے دور میں ٹوبیکو لابی کا بڑا اثر تھا. کلنٹن خود اپنی کتاب میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں, وہ ٹوبیکو کے خلاف کافی اقدامات کرنا چاہتے تھے, لیکن معلوم ہوا کہ ٹوبیکو کمپنیز کی فنڈنگ بہت ہیوی ہے ڈیموکریٹ پارٹی کی. بالکل, ہمیشہ سے. تو پھر یہ اس وجہ سے واپس. تو اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے الیکشن سے بہت پہلے شور مچانا شروع کر دیا تھا. اس کو اندازہ تھا کہ اگر ووٹ زیادہ پڑے تو مشکل ہے میرا جیتنا, نا, میں اس کو مینج نہیں کر پاؤں گا. یہ پوسٹل بیلٹ کی وجہ سے ہی جو ہے کاؤنٹنگ جو ہے وہ ڈیلے ہوئی تھی, اور اس میں شور پڑنا شروع ہو گیا کہ یہ 2 دن ہو گئے ہیں, رزلٹ نہیں آیا, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا. ہمارا RTS والا سوال وہاں پہ بھی اٹھ گیا کہ بھی ڈیلے کیوں ہے. لیکن ہر اسٹیٹ کے پاس وہاں پر اپنی پاور ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سا سسٹم فالو کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اس حساب سے اگر دیکھیں تو وہ کافی مساوی سسٹم ہے وہاں پر. ہاں, کمپلیکیٹڈ ہے کہ جی الیکٹورل کالج الیکٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, الیکٹورل کالج کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک اسٹیٹ میں پاپولر ووٹ جو ہے وہ ووٹ کینڈیڈیٹ کو ہی پڑتا ہے, وہ اسی کا ریفلیکشن ہوتی ہے کہ کس کو ووٹ دیا جا رہا ہے, بائیڈن کو دیا جا رہا ہے یا ٹرمپ کو دیا جا رہا ہے. لیکن وہ جو ٹوٹل ووٹ پڑتا ہے اس سے وہ ڈیلیگیٹس, وہ ووٹس جو ہیں وہ ایکومولیٹ ہوتے ہیں.
لیکن کاؤنٹیز کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں اس میں ہوتی. جی ہاں سر. کاؤنٹیز کا اپنا سسٹم ہے نا. کاؤنٹیز جو ہے وہ کاؤنسل اور وہ گراس روٹ کی ڈیموکریسی ان کی وہ بالکل ڈفرینٹ. مطلب مین الیکشن سے وہ باہر ہوتی ہیں. افطار صاحب کی بات صحیح ہے, کاؤنٹیز کی وہ اظہار سامنے نہیں ہو پا رہا ہوتا. کیلیفورنیا بہت بڑی ریاست ہے, وہاں پر 50% جس کے ووٹ آئیں گے تو پوری 55 سیٹس ہیں, وہ ساری اس کو جائیں گے. اس کا مطلب کہ کئی کاؤنٹیز کی جو سیاسی اظہار ہے اس کی ریفلیکشن تو پھر نہ پہنچی نا, میں بتاتا ہوں جو پارلیمانی سسٹم میں پہنچتی ہے. ایک سیکنڈ, ان کے 3 ٹیئر پہ الیکشن ہو رہا ہے, لیکن ایک پریزیڈنٹ کا ہو رہا ہے جو ایگزیکٹو ہے, دوسرا ان کے 2 بائی کیمرل ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے نا, کانگریس ہے اور سینٹ ہے, ہاؤس آف ریپ اور سینٹ, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ. اب جو کاؤنٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم ضلع تحصیل اس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ الیکٹ کر رہے ہیں جو آپ کے ہاؤس آف ریپ ہے اور جو سینیٹرز ہیں. تو پاپولر ووٹ وہاں پڑ رہا ہے, اور وہاں یہ نہیں ہے کہ جی ایک ہی اس پہ جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں, آپ ایگزیکٹو پہ کھڑے ہوئے ہیں یا اس کے آپ لیجسلیٹر پہ کھڑے ہوئے ہیں. دونوں کا جو ہے وہ میجر رول ہے ان گورننس. براہ راست الیکشن میں پرابلم کیا ہے؟ یہ ایوب خان والا ماڈل, بلکہ ایوب خان ہم نے مشہور کر رکھا, بعض لوگ یہ کہتے پائے گئے ہیں ٹی وی پہ کہ جی ایوب خان والا ماڈل ہے جو امریکہ میں مستعمل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب براہ راست الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. براہ راست الیکشن پریزیڈنٹ کا سر یہ اس دور میں تجویز کیا گیا تھا 200 سال پہلے. 200 سال پہلے نہ ڈیموکریسی نے ترقی کی تھی, نہ علم و فضل کا وہاں پہ راج تھا, نہ امریکہ تھا. اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑا بہت اس پہ پڑھا ہے, تو ایک وہ ہے فیڈرلسٹ پیپرز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ 3 فاؤنڈنگ فادرز ہیں, انہوں نے خط لکھے تھے اخباروں کو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس وقت لکھی جا رہی تھی, اس پہ ڈسکشن ڈیلیبریشن ہو رہی تھی. پینسلوینیا میں سر جوڑ کے انہوں نے یہ خط لکھے تھے اور اس میں انہوں نے ڈفرینٹ چیزوں کو ٹچ کیا تھا. ایک ان کا فیئر یہ تھا کہ اگر آپ صرف پاپولر ووٹ پہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے تو جو پریشر گروپس ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے اور میجورٹی کو ساتھ لے کر میجورٹی کو مینیپولیٹ کریں گے. اس لیے انہوں نے یہ کمپلیکیٹڈ سا سسٹم بنایا ہوا ہے تاکہ یہ نہ ہو, بیلنس رہے بٹوین دی فیڈریشن اینڈ دا فیڈریٹنگ یونٹس, ٹھیک ہے نا. اس کو انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے وہ کیا ہوا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن آف اے اسٹیٹ اس حساب سے اس کے الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ انہوں نے. سر اس وقت فیڈریشن بہت کمزور تھی اور آپ نے 1860 میں دیکھ بھی لیا اس کا شاخسانہ. آج فیڈریشن وہاں پر ٹائٹینیم سے زیادہ مضبوط ہے. آج انہیں کسی ڈھکوسلے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے نا. ابھی آپ دیکھیں اس الیکشن میں کتنی زیادہ پولرائزیشن تھی, ملیشیا سڑک پہ آ گئیں, وہاں کو رائٹ ہے, ملیشیا فارم کرنے کا رائٹ ہے, جی جی ٹھیک ہے نا. تو وہ رائٹ ٹو بیئر آرمس کہ جی میں بندوق لے کے باہر نکل سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں باہر آ سکتا ہوں, کنسیلڈ ویپن لے کے نہیں آ سکتا, میں ویسے میں لے کر آ سکتا ہوں, برانڈش, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو میں دکھا سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ ویپن ہے. اس سے پہلے بھی خبریں بھی آئیں کہ جی الیکشن سے پہلے 2 دن 3 دن پہلے تقریباً سارے سٹورز خالی ہو گئے, جتنے ویپنز تھے خرید لیے گئے, کسی سٹور میں کوئی ویپن ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ گھبرائے ہوئے تھے اس رزلٹ پہ, یہاں پہ اسلحہ اور مہنگا ہو جائے, انہوں نے اپنی فکر پہ, نہیں امپورٹ پہ پابندی ہے نا, اور ڈھکے چھپے طریقے سے جو آتے ہیں وہ اور مہنگے ہو جائیں گے. پن جو زمینی کائک نے نا اتنے وہ ہو رہی نے, لوگ ٹرمپ تو ویسے کھل گئے سی, اسی بھی کھر گئے سو. نہیں اسی تو سپورٹر ہے گئے, میں تو 2 ملاقاتاں کھانا کھاتا میں تے میری وائف نے, لیکن ہے بڑے گھٹیا سی, انہوں نے عقل اکل کوئی نہیں سی. ایک باری میں ہاتھ ملایا, میرا ہاتھ ہی نہیں سی چھڈن دیا. وہ ایڈا حاجت مند آدمی بھی یہ ہاتھ بھی نہیں چھڈیا انہیں. میں پھر انہوں کہا, میں کہ ہی از مائی وائف, کہندا پھر انہیں انج کر کے چھڑایا, سارے انج ویکھیا, کہندا ہی, میں کہ سوری غلطی نہ نکل گیا, انہیں پھر پھڑ لیا. اچھا جی, آج مسز گردیزی کس روپ میں آئی ہوئی ہے؟ صحیح مسز گردیزی نہیں ہے. پچھلے 6 سال سے یہ انتظار کر رہی ہیں. شی گاٹ میرڈ, ان کے ہسبینڈ امریکہ میں ہوتے ہیں, لیکن آج تک ان کا ویزا پروسیس نہیں ہو سکا اور یہ ان کے پاس نہیں جا سکی. اوئے سر کاغذات ہی نہیں بن رہے, انٹرویو کی ڈیٹ ہی نہیں آ رہی تھی, ڈیٹ آئی تو کرونا آ گیا ہے. اوہ تاڑے خاوند ہوتے کی کر دینے, کیب چلاتے ہیں وہاں پہ. سر واقعی کیا پروسیسنگ میں 6 سال سے آج کل بہت ٹائم لگ رہا ہے نا, اور اس میں کچھ وجہ, ویسے تو کہتے ہیں نا کووڈ-19 نے سمجھے 1 سال پورا آپ کا ہر چیز میں ضائع کر دیا, لیکن ٹرمپزم کی وجہ سے بھی یہ پروسیس بالکل کافی سلو ہوا ہے. لیکن اب بالکل ٹھیک ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں, ہم آگے ہیں نا, سب ٹھیک کر دیں گے. سر آپ کے خیال سے ایک پیراڈائم چینج آ پائے گا؟ کیونکہ بائیڈن کوئی کرشماتی شخصیت نہیں ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی میں ہیرلی کلنٹن تھی, ال گور کا ذکر ہوا, اوباما, یہ کرشماتی شخصیات تھی جن کا وی این تھا, مطالعہ تھا. بائیڈن ایک روایتی, ایک ٹریڈیشنل سیاستدان ہے. اس کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ یہ لے گیا
اور اس کو میڈل آف فریڈم ملا ہے, بالکل. جو اتنا بڑا میڈل ہے کہ گنے چنے چند لوگ ہیں جن کے پوپ جان پال کو ملا, جنرل کولن پاول کو ملا, اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پھر اس کو ایکنالج اس کے اپوننٹس کرتے ہیں, اس کا کیرزما اس کی متانت میں ہے, اور یقین کیجئے وہ اپنی متانت کی وجہ سے جیتا ہے. عمر, ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ آئے گا ہر 4 سال بعد؟ کیوں آئے گا؟ ان کا ایک سسٹم آف گورننس ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پالیسی ہوتی ہے. سر کبھی کبھار نظر آ جاتا ہے, اوباما دور میں نظر آیا تھا پیراڈائم شفٹ. یہ ایک سیکنڈ, اوباما دور میں آدھے تو اس کے لوگ جو تھے وہ تو کیری اوور تھے ریپبلکنز کے. اب جو ہے نا وہ اس قسم کے پیراڈائم شفٹ نہیں آ سکتے, نیو ڈیل نہیں آ سکتی, روزویلٹ والا ٹائم نہیں ہے یہ. 1933 والی وہ ٹائم بالکل ڈفرنٹ تھا جہاں پر بہت بڑا شفٹ آیا تھا. نہیں سر, یہ پیراڈائم شفٹ ہی ایکسپیکٹڈ ہے اور ہونا چاہیے. جو کچھ ٹرمپ کرتا رہا ہے وہ نیو ڈیل کا, آپ اس کا نام جو بھی رکھ لیں, لیکن پیراڈائم شفٹ وہ تھی. وہ امریکن ڈریم جو ہے نا, دیٹ واز ٹارنشڈ 4 years ago, اور میں اسی کو کہتا ہوں کہ ایک میجر چینج تھی اور وہ واپس گروو میں آئے گا. یعنی امریکہ خوش قسمت تھا کہ اس نے اپنے مودی سے نجات حاصل کر, اور ایک کام وہ بہت بڑا کر گیا. وہ کیا؟ اس کے ہاتھ سے سرزد ہوا. وہ جاتا جاتا ان جعلی مسلمان حکمرانوں کو, یہ مڈل ایسٹ کے عربوں کو ایکسپوز کر کے, ایک کنگ, یہ صرف وہی کر سکتا تھا. یہ کبھی فکرہ بائیڈن نہیں کہہ سکتا. اس میں 1-2 پریڈکشنز کرنا چاہیں گے آپ؟ کیا کہنے ہیں؟ اب جو ہے بائیڈن جب پریزیڈنسی میں بیٹھے گا تو سعودی عربیہ کا کیا موقف ہوگا ٹورڈز اسرائیل؟ ایسی ایک جو ہے نا گویڑ ہے, اندازہ ہے کہ یہ فیملی جو ہے بہت کمزور ہو جائے گی, MBS والی. یہ کنگ سلمان جو ہے یہ کمزور ہو جائے گا. بالکل میں اگری کرتا ہوں. دیکھیں ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں آپ کا ریکارڈ آف ہیومن رائٹس, جی ٹھیک ہے نا. تو MBS پہ وہ جو خشوگی کافی ہے, اس کے لیے جو ہے خشوگی وہ کافی سیریس ایشو بنے گا, ٹھیک ہے نا. ٹرمپ نے تو دبا دیا تھا, جیرڈ کوشنر اور ٹرمپ نے مل کے دبا دیا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ پھر سر اٹھائے گا. FHA صاحب اتنی دیر ہوگی, لوگ ویسے بھول جاندے رہے. کیا خشوگی؟ ہاں جی. تو اردوان کس لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ روز دھیان پڑوائے گا, ہر روز. تیرا کام ہے ایڈیاں وڈیاں گلے, چپ کر کے برفی تول اتھے مرے. دیکھیں میں آپ کو دیکھ کے جیتا ہوں اور آپ کو دیکھ کے میں مردہ کیوں نہیں. یہ امریکہ جا کے انہوں گلاں لا پیا, اتنے انہاں دیاں واجاں دیاں دکاناں نے, یہ اج بھی, اور وردی نال لے کے گیا. جدن امریکہ تو گیا 1.5 گھنٹہ ایئرپورٹ تے امیگریشن تے پھس گیا, وچ وردی رکھ لی نے. وہ سمجھدے رہے خرے نیوی دا افسر اتھوں دوڑ کے جا رہا ہے. اچھا میری بات سنیں, ہیلو, آپ نے مین ہینڈلنگ نہیں کرنی, اور وہ ویسے بھی عورت ہیں, ہاتھ نہیں لگانا, سمجھے؟ وہ تو چپ کر درمیانے ہیں, وہ ہے کہ واجہ والی بکواس کرنی. لانتیا تیرے تے بندیاں تو بھی بہت طاقت ہے گی. اب ہاتھ نہیں لگانا. میں لاواں گا, میری بیوی ہے. You touch her and you are dead. لا دینے ہے, اے لو لاتا ہے. اے تانوں پتا امریکہ دی فوج ہوندا ہے. تم یہیں بیٹھے رہو گے, سمجھے ہو؟ لگ رہا ہے میں ادھر خاوند. کافی دیر سے بیٹھا دیکھ رہے, بدتمیزی کیے چلے جا رہے. تو بہت بھارے ہاتھ نے, یقین کرو. ادھر بیٹھ جاؤ لیکن ہاتھ نہیں لگانا. کیوں نہیں لانا, اور تینوں لاواں. اس گل تو چپ ہے. کھانا خراب ہوئے. وہ اگر واجے والی گل کی تھی نا, سلیم میں تیرے کلیجے چ لگ. سلیم کون؟ میں تیری وائف ہاں. اینو سلیم بھی کہندے محلے چ. اچھا فیصل صاحب, آپ نے بات کی کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہیومن رائٹس دیکھتے ہیں باقی ممالک میں, لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کئی ایسے واقعات ہیں, نظیرے ہیں. دنیا میں اب تک صرف ایک دفعہ ایٹمی ہتھیار کا استعمال کیا گیا. سر دیکھیے نا, ٹرومین ایک ڈیموکریٹ تھا جس نے 1945 میں ایٹمی حملہ کیا جاپان پر. سر دیکھیں باراک اوباما کتنے پرو سعودیہ تھے سر, وہ بھی یہ معاملات نہیں دیکھتے تھے کہ کہاں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو سر یہ تاثر بھی غلط نہیں ہے؟ نہیں, بالکل غلط نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کمپیریٹیولی ہیومن رائٹس کا, فریڈم کا, آزادیوں کا خیال کئی گنا زیادہ رکھتے ہیں. کمپیریٹیولی کہنا بھی اوور سمپلیفیکیشن. زیادہ لبرل ایجنڈا ہے, بہت لبرل ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں نا, آپ نے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کی بات ہوئی. جب ہم بات کرتے ہیں ہیروشیما ناگاساکی کی, تو وہ کیوں کیا گیا؟ 2 وجوہات تھی. نمبر 1, انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا اگر ہم جاپنیز مین لینڈ پہ جائیں گے تو جو ریزسٹنس ہوگی, جو مزاحمت ہوگی, اس سے لاکھوں جانے جائیں گی. ایک تو یہ سوال تھا, they wanted to end the war, کہ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے.
دوسرا یہ تھا کہ USSR کو بھی ایک میسیج دینا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پتہ تھا کہ یہ جنگ ختم ہوگی, دوسری جنگ عظیم ختم ہوگی, تو اگلا جو ہے زور آزمائی جو ہے وہ USSR کے ساتھ ہونی ہے, رشیا کے ساتھ. دس واز ان ہیومن. یہ جو بھی آپ مطلب کہ اس طرح جو بھی ہم جس بھی طریقے سے جسٹیفائڈ کرنے کی کوشش کریں کسی ملک پر ایسے ایٹم بم گرا دینا, یہ سر جسٹیفائڈ ہوتا ہے. وار از آلویز ان ہیومن. ٹوکیو کی جو فائر بامبنگ ہوئی تھی, یا ڈریسڈن کی جو فائر بامبنگ ہوئی تھی, جو ہیمبرگ کی فائر بامبنگ ہوئی تھی, وہ ساری وہ کہاں سے ہیومن تھی, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا سوالات ہے اس پہ. جو UK کا جو ان کا بامبر کمانڈ تھی, اس کا جو لیڈر تھا بامبر ہیرس اس کو کہتے تھے, اس پہ بہت زیادہ بعد میں تنقید ہوئی کہ اس نے ان نیسیسری بامبنگز کی, جرمن سٹیز کو تباہ کیا, ہزاروں لوگ مارے گئے. ٹوکیو کی فائر بامبنگ میں 80,000 اموات ایک رات میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. ہیروشیما ناگاساکی میں اس سے بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی, صرف یہ تھا کہ وہ ان فلیش ہوئی. تو اسے یہی کہا گیا تھا نا, انسٹرومنٹ آف وار ٹو پریونٹ فردر وار. اس کے بعد دیکھیں فریز ہو گئی تھی, وار واز فروزن. اس کے بعد ایسیمیٹرک وارفیئر ہوئی, گوریلا وارز ہوئی, ویتنام ہوا. اور آپ کو پرل ہاربر کا اٹیک جو ہوا ذہن میں رکھنا چاہیے, اس کا ریئیکشن. جی. اور آپ نے بات کی کہ یہ ڈیموکریٹ تھا, یہ کوئی بھی ہوتا, یہ ڈیسیجن پارٹی کا نہیں تھا, US اسٹیبلشمنٹ کا تھا. بالکل. اور ٹرومین ایک لاجواب صدر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جگہ کوئی کمزور نروز کا آدمی ہوتا. سر یہاں کینیڈی ہوتا, آپ کے خیال سے وہ اٹیک کر دیتا؟ کیوبا, بے آف پگز کینیڈی کے وقت میں ہوا. کئی دفعہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بیلنس بٹوین واٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا اسٹیٹ. اور دیکھ لیجئے وہی کینیڈی نان الائنڈ موومنٹ پہ کیا کہہ رہا ہے, اف یو آر ناٹ مائی فرینڈز یو آر مائی اینیمیز. تو وہ بھی ڈیموکریٹ کینیڈی تھا. ویسے جو پرل ہاربر تے حملہ ہویا, کنے جہاز استعمال کیتے چائنا نے؟ چائنا کدھر سے آگے بھائی تمہارا دور فچے میں. ٹرمپ کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو اس سینیریو میں اب کیا ہوگا؟ فرق پڑے گا, بالکل فرق پڑے گا. دیکھیں کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومن رائٹس ایشو ہے. جی نا, تو اس میں تو اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی سوچنا پڑے گا. ٹرمپ کے لیے تو ایشو اور تھا. ٹرمپ بالکل ڈفرینٹ لینس سے چیزوں کو دیکھتا تھا. ان کو دیکھنا پڑے گا جو پرٹیکولرلی کشمیر میں ہوا ہے پچھلے 1.25 سال میں, وہ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنا پڑے گا. میں فورسی کر رہا ہوں کہ چینج آئے گی. یہ جو ایک خواں شام یہ جو عرصہ تھا کشمیریوں کی زندگی کا, وہ قدرے بہتر ہونے والا ہے. آفتاب صاحب میرے خیال سے اب تو آپ امریکہ آئیں گے انشاءاللہ. پھر تو ساڈے والے ہونا سیدھا نیو یارک, ٹھیک ہے. ساڈے کو تھلے ساڈی دکان ہے, اتنے رہائش ہے. ویسے آپ جو ہے پہلا بل جو آپ کو موو کرنا چاہیے نا, وہ کشمیر ہی پہ کرنا چاہیے. مینوں کہہ رہے FJ فٹے منہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کوئی برفی دا بل نہیں کشمیر دا. تم بل کس طرح موو کر سکتے ہو؟ میں بڑا بڑا بل بھریا, $10,000 کی برفی بیچی ہے. جان زندگی تیری تو صحت پوٹ سے نہیں سمجھ آؤں رہی. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.